अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। आज दो तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो रूनुमा हुई हैं। एक तो ये कि आज काबीना का इजलास था और काबीना के इजलास के अंदर ये फ़ैसला किया गया कि नवाज़ शरीफ साहब को वतन वापस लाने के लिए बरतानिया की हुकूमत को जो है वो ख़त लिखा जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने सीनियर वज़रा पर मुश्तमिल एक कमेटी भी तश्कील दी है जो बुनियादी तौर के ऊपर अपोजिशन की तहरीक और नवाज़ शरीफ को वतन वापस लाने के इक़दामात के हवाले से जो है वो जायज़ा लेगी। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने फिर एक मरतबा इस बात का इआदा किया कि NRO किसी कीमत पर नहीं मिलेगा, जो चाहे वो हो जाए। आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का भी इजलास था। इसमें एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है जो तहरीक के हवाले से मामलात जो हैं उसको हतमी शक्ल देगी और ज़ाहिर है इसकी कन्वीनरशिप जो है वो रोटेट करेगी और इब्तदाई तौर के ऊपर इसकी कन्वीनरशिप जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ को दी गई है और मुस्लिम लीग नवाज़ के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल जो हैं वो इसको हेड करेंगे। 11 अक्टूबर कोयटा से तहरीक का आगाज़ किया जाएगा और वहाँ पर जो है वो एक बड़े जलसे का इनेकाद किया जाएगा और ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के बैनर तले तमाम अपोजिशन पार्टियों का मुश्तरका जलसा होगा। इसका मतलब यह है कि अपोजिशन ने आज ये ऐलान कर दिया है कि बाज़ाब्ता तौर पर 11 अक्टूबर से उस तहरीक का आगाज़ होने जा रहा है जिसको बतदरीज फिर आगे पूरे मुल्क में जो है वो फैलाया जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी जब इजलास हुआ था पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जहाँ पे तश्कील पाई थी वहाँ पे ये बात कही गई थी कि अक्टूबर का जो महीना है वो जलसे, जुलूसों और रैलियों का होगा। इसके साथ साथ आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें पार्टी रहनुमाओं पर इस बात पर पाबंदी लगाई गई है कि वो अस्करी क़यादत के साथ किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं करेंगे और अगर कौमी अमूर और कौमी सलामती के मसले के हवाले से कोई मुलाकात ज़रूरी हुई तो उसके लिए पार्टी क़यादत से पहले इजाज़त लेना जो है वो ज़रूरी होगा। दिखाई ये देता है कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो अब अगर इस सर्कुलर को देखा जाए तो अब टकराव की उस कैफियत में चली गई है जिसका पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाला मामला है। इस हवाले से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो कही जा रही हैं। ये बात भी कही जा रही है कि चूँकि ना नवाज़ शरीफ साहब और ना शहबाज शरीफ साहब को कोई रिलीफ मिला, ना उनकी फैमिलीज़ को कोई रिलीफ मिला, लिहाजा अब ये समझा गया है कि चूँकि हर दरवाज़ा बंद हो चुका है और दीवार के साथ लगा दिया गया है तो फिर आखिरी हरबा जो है वो फिर ज़ाहिर है कि तसादुम का रह जाता है, लेकिन ये तसादुम रियासत के साथ है। इस तसादुम के नताइज क्या निकलेंगे ज़ाहिर है वो कोई अच्छे नहीं होंगे। पाकिस्तान की सियासत में अब अगले आने वाले जो 3 माह हैं वो एक भौचाल की कैफियत रखते हैं और ये जो बुनियादी मंजरनामा है इस पर करेंगे बात। और मेरे आज के मेहमान इस सारी सूरत हाल का महवर भी हैं और मरकज़ भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल। एहसन इकबाल साहब, पहले तो ज़रा आपके ये सर्कुलर से शुरू करते हैं। अगर इस सर्कुलर को पढ़ा जाए और देखा जाए ऐसे लगता है कि आपने फ़ैसला कर लिया है कि आप रियासत से अब टकराएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपकी तस्दीक करना चाहूँगा, हमने रियासत से टकराने का फ़ैसला नहीं किया बल्कि रियासत को बचाने का फ़ैसला किया। हम समझते हैं कि पिछले 2 सालों के जो वाक़यात हैं वो पाकिस्तानी रियासत को खोखला कर रहे हैं। पाकिस्तान में जब पिछले इलेक्शन पे शबकून डाला गया और इसमें कोई शुबा नहीं है, आप अपने जो कैमरा मैन है इससे पूछ लीजिए, आप बाहर सड़क पे रेडी वाले से पूछ लीजिए, आप किसी गांव में जो किसान है उससे जाके पूछ लीजिए, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा हर शहरी जानता है कि 2018 में इमरान अहमद न्याजी की हुकूमत कैसे आई है, इसको किन कुव्वतों की हिमायत हासिल थी और कैसे अवामी मैंडेट को हकीकी तौर पे आने से रोका गया। वहाँ से जो बहरान और क्राइसिस पैदा हुआ, चलिए वो हो गया, हमारे से हुकूमत छीन ली, हमें वापस नहीं आने दिया गया। अगर ये जो सिलेक्टेड आए थे ये पाकिस्तान को चला लेते, पाकिस्तान को संभाल लेते,
ہم اس زخم کو بھول جاتے ہیں. احسن اقبال صاحب یہاں پہ سوال یہ ہے, میری بات سن لیجیے نا, نہیں اس میں ایڈ کر لیجیے گا کیونکہ یہ پھر ذرا آپ چونکہ اس سے کنیکٹڈ ہے. اگر نواز شریف صاحب کے خلاف کرپشن کے کیسز نہ چلتے, شہباز شریف صاحب کے خلاف کرپشن کے کیسز نہ چلتے, اور وہ جو ہے ان کو سزا نہ ہوتی یا جیل نہ ہوتے یا وہ باہر نہ چلے جاتے, کیا مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اسی احتجاجی فریم میں ہوتی؟ عوام تو یہاں پہ کوئی کسی پارٹی کے سامنے نہیں آ رہے. ہمارا جو احتجاج ہے وہ نہ نواز شریف صاحب کے کیسوں سے جڑا ہے نہ شہباز شریف صاحب کے کیسوں سے جڑا ہے, چونکہ عوام جان چکی ہے کہ یہ احتساب جھوٹ پہ مبنی ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, 1.5 سال پہلے مجھ پہ الزام لگایا گیا تھا کہ ملتان سکھر موٹر وے پہ میں نے 70 ارب روپے کا کمیشن لیا. آج مراد سعید پھر کہہ رہے تھے کہ بھاگ گئے ہیں, میں نے کہا تھا. اب 70 ارب روپے ان کو یہ بھی نہیں پتا کتنا ہوتا ہے 70 ارب روپے. چلیے 1.5 سال پہلے انہوں نے کہا تھا ہم جی آئی ٹی بنا رہے ہیں, اس جی آئی ٹی کی جے بھی نہیں بنی ابھی تک. اور پھر آپ جب مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں میں نے 70 ارب سی پیک کے منصوبے میں کمیشن لیا, کس سے لیا؟ چائنا سے لیا ہوگا نا. تو آپ چائنا پہ الزام لگا رہے ہیں کہ چائنا پاکستان میں رشوت دیتا ہے منصوبوں کے لیے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ لوگ جو ہیں یہ صرف کردار کشی کر رہے ہیں. اپنی عمران خان کہتا ہے جی میں این آر او نہیں دوں گا, باقی جو مرضی کرا لو. بھئی آپ سے این آر او مانگ کون رہا ہے؟ دیکھیے 2 سال ہو گئے ندیم صاحب, کوئی ایک کیس نواز شریف پہ, شہباز شریف پہ, شاہد خاقان عباسی پہ, میرے اوپر, کسی اور وزیر کے اوپر کہ جی یہ سرکاری بجٹ تھا اس میں آپ نے خرد برد کیا, یہ سرکاری منصوبہ تھا اس میں سے آپ نے کک بیک وصول کیا. کوئی ایسا منصوبہ آج آپ کے جی اختیارات کا ناجائز استعمال اور اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے کہ جی آپ نے کھیلوں کا منصوبہ کیوں بنا دیا؟ بھئی کوئی میں نے جوا خانہ تو نہیں بنایا. اس میں ایک سوال ہے, سوال یہ ہے کہ یا پھر لائک اے گڈ بزنس مین یہ تسلیم کیا جائے کہ جو یہ پیسہ باہر گیا ہے, جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس بنے ہیں, جو دولت میں اتنا اضافہ ہوا ہے, چلیے مان لیجئے کہ وہ کاروبار سے ہوا ہے تو پھر اس کوئی ٹیکس تھیفٹ ہوا ہے, کوئی وہ ہوا ہے. اگر کوئی ایک دیکھیے نا, اگر ان کے کاروبار میں اضافہ ہوا ہے تو ایف بی آر کا محکمہ ہے کہ جو ان کے ٹیکس دیکھ سکتا ہے کہ جی آپ نے آمدن شو نہیں کی یا کیا کیا. نیب کے ذریعے آپ تب انہیں گرفت کر سکتے ہیں کہ جب آپ کے پاس کوئی ثبوت ہو کہ انہوں نے سرکاری پیسے کو اپنے کاروبار میں ڈالا ہے, انہوں نے سرکاری بجٹ کے اندر سے چوری کر کے اپنی جیب میں لے کر گئے ہیں. آج تک 1 روپے کا کیس یہ نہیں بنا کہ نواز شریف نے, شہباز شریف نے یا ان کی کیبنٹ کے کسی وزیر نے حکومت کے بجٹ سے 1 روپے چوری کیا. اب اگر ایسٹس بیانڈ مینز کا کیس بنانا ہے تو ندیم صاحب یہ پاکستان میں سب سے آسان کیس ہے. مجھے آپ کسی بندے کا نام لے دیجئے, اس کے اوپر میں یہ کیس فریم کر کے دکھا دوں گا. اچھا یہ پہلا میں نے یہ آپ کا یہ سرکولر لینا تھا. کل مریم نواز صاحبہ کی جو پریس کانفرنس تھی اس کے اندر یہ چیز بڑی واضح تھی کہ انہوں نے یہ بات تسلیم کی کہ میاں شہباز شریف صاحب کی سیاست مفاہمت کی سیاست تھی. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب کیانی آرمی چیف تھے اور پاشا صاحب ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو کس تواتر کے ساتھ شہباز شریف صاحب اور بعد میں وزیر داخلہ جو آپ کے بنے چودھری نثار صاحب وہ ملاقاتیں کرتے رہے, بہت تواتر کے ساتھ. اس صورتحال میں بھی یہ ملاقاتیں ہوتی رہیں, کبھی میاں شہباز شریف صاحب کی, کبھی زبیر صاحب کی, کچھ اور بھی ملاقاتیں ہوں گی. ظاہر ہے اس میں کوشش یہی تھی کہ ایک ریلیف جو ہے وہ حاصل کیا جائے. وہ ریلیف نہیں ملا. آپ نے یہ سرکولر نہیں کوئی ایسے ریلیف کی نہ ہمیں ضرورت ہے نہ ہم کسی سے بھیک مانگ رہے ہیں. دیکھیے میں یہ بات آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. میں جب ایم این اے بنا تھا 35 سال میری عمر تھی اور آئی واز جیٹ بلیک ہیئر. آج 62 سال کا ہو گیا ہوں, 5 دفعہ ایم این اے رہ گیا ہوں, اس ملک میں وزیر داخلہ رہ گیا ہوں, پلاننگ منسٹر رہ گیا ہوں. 3200 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ بجٹ میں نے سپروائز کیا. شاید پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو کسی پلاننگ منسٹر نے نہیں دیکھا ہوگا. کیا حسرت ہے. اب آگے کوئی ہمیں عہدہ نہ ملے تو ہم فائن ہیں.
دیکھیے صرف ایک خلش ہے جس کے لیے ہم سب بھاگے پھر رہے ہیں، جس کے لیے ہم جیلوں میں جا رہے ہیں، کہ اتنی عمر ضائع کر کے جب ہمارے جوان اولادیں ہم سے یہ سوال کرتی ہیں کہ ابو یہ بتائیں کہ 30 سال سیاست میں آپ نے لگائے، جمہوریت میں لگائے، کیا پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہوئی ہے یا کمزور ہوئی ہے؟ کیا ہم 10 قدم آگے گئے ہیں یا 20 قدم پیچھے آئے ہیں؟ یقین کیجئے کہ 1993 میں جہاں ہم کھڑے تھے آج ہم اس سے آگے نہیں بڑھ سکے، اس سے پیچھے آئے ہیں۔ آج اس ملک کے اندر پارلیمنٹ کی جو حالت ہے، اگر میں بیان کروں تو شاید آپ اس کو سینسر کرنا پڑے گا کہ پارلیمنٹ کیسے چل رہی ہے۔ ریموٹ کنٹرول پارلیمنٹ چل رہی ہے۔ جنرل مشرف اور جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں جو پارلیمنٹ تھی وہ بھی زیادہ خود مختار تھی جتنی آج ہے اس کے مقابلے میں۔ آج کا میڈیا جتنا محکوم اور جتنا اس کے گلے پہ پھندا لگا ہوا ہے، جنرل مشرف کے زمانے میں اور جنرل ضیاء کے مقابلے میں شاید اس سے زیادہ آزاد تھا۔ پاکستان کی شہری آزادیاں شاید جنرل مشرف کے مارشل لاء میں زیادہ محفوظ تھیں جتنی آج ہیں۔ جنرل مشرف کے مارشل لاء میں عدلیہ اس طرح مینوپولیٹ نہیں کی جاتی تھی جیسے آپ نے جسٹس جج ارشد ملک احسن اقبال کا قصہ صاحب، سن آج لیا۔ پہلی دفعہ میں نے آپ کو جنرل مشرف کا قصیدہ پڑھتے دیکھا۔ میں قصیدہ نہیں پڑھا، یہ تو ہے کہ پچھلوں کے گناہ بخشوانے والے آگے نا۔ وہ ایک بندہ جو تھا بہت ڈاکہ ڈالتا تھا، اور دوسرا اس کا پھر جو بیٹا ہے وہ ڈاکہ بھی ڈالتا تھا اور ساتھ میں لوگوں کی بے حرمتی بھی کرتا تھا۔ تو لوگ کہتے اللہ بخشے اس کا والد بڑا اچھا تھا، وہ خالی ڈاکہ ڈالا کرتا تھا۔ ہم اس مقام پر آ کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد ہے کہ ایز اے پاکستانی، دیکھیے وی ہیو اسپینڈ آور لائف، ہمیں کوئی عہدہ کی لالچ نہیں ہے، لیکن اپنی اولادوں کو اور اگلی نسل کو ہم ایک کیا پاکستان دے کے جا رہے ہیں؟ ہم اس قرض کو اتارنا چاہتے ہیں، اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر باقی زندگی ساری ہمیں جیل میں بھی گزارنی پڑے، اور اگر اس کی قیمت میں ہماری اگلی نسل کو ایک ایسا پاکستان مل جائے جو رول آف لاء پہ چلتا ہے، جو ڈیموکریٹک ہے، جس میں فنڈامنٹل رائٹس لوگوں کے محفوظ ہیں، یقین کیجئے اس ملک نے جتنا کچھ ہمیں دیا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے میں جب اس خط کو دیکھ رہا تھا، ایک آپ لوگوں کا سلسلہ میں پھر وہ کہوں گا کہ رہا ہے، لیکن اب یہ جو خط آپ نے دیا ہے، مطلب ایک پولیٹیکل قیادت ایسی بھی تو ہونی چاہیے نا۔ دیکھیں نواز شریف صاحب جو ہیں 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے، ٹھیک ہے، 5 انہوں نے آرمی چیف لگائے۔ اگر ایک آدمی جو ہے وہ 5 برانڈ نیو گاڑیاں خریدتا ہے اور وہ اس سے چلتی نہیں ہے، تو یہ خرابی ڈرائیور میں ہے کہ گاڑی میں ہے؟ نہیں، دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، پہلی بات اس خط کی کر لیجئے۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ میں بڑا احترام کرتا ہوں جو موجودہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، انہوں نے آئی ایس پی آر کے آفس کو بہت متانت کے ساتھ کنڈکٹ کیا، لیکن ابھی جو محمد زبیر صاحب والی خبر تھی وہ سن کے مجھے دکھ ہوا، کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر آفس از اباؤٹ سیکیورٹی آف دا کنٹری۔ دیکھیے وہاں سے جو لائن آف کنٹرول پہ کوئی وائلیشن ہوتی ہے، ویسٹرن بارڈرز کی کوئی صورتحال ہے، یا ہمارے ملک کے فوجی اداروں کی پریپیئرڈنیس ہے، اس کے اوپر انسان خبریں سنتا ہے اور سننا چاہتا ہے۔ اس قسم کی جو ذاتی ملاقات ہے، اس حوالے سے جو خبر تھی وہ کوئی اچھے ٹیسٹ میں نہیں تھی۔ اور دیکھیے کس سے ملاقات تھی، کسی عام آدمی سے تو نہیں تھی۔ آپ مجھے کر کے دکھائیے ملاقات، وہاں پہنچنے کے لیے بھی بڑے فلٹر ہوتے ہیں، اور پھر گھنٹوں جب آپ بیٹھتے ہیں تو پھر تالی تو دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے نا، ادھر سے بھی تو کسی نے ہوسٹ کیا تو تب بندہ ملا۔ لیکن اب اس کے بعد جس طرح اس کو پلے کیا گیا، آپ بتائیے کہ کون رسک لے گا کہ جا کے کسی سے کوئی ملے، اس کو کس طریقے سے کوئی ایک سائیڈ اور اپوزیشن بریک لے لوں، یہیں سے سٹارٹ کریں گے۔ ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اس میں احسن اقبال صاحب، میں اس میں جانا نہیں چاہتا، لیکن یہ بات تو ہے نا کہ جب کیوں ضرورت پڑتی ہے اپنے مفاد کے لیے، جب کیسز آپ پہ چل رہے ہیں، عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے، عدالتوں کو کرنے دیں۔ جی ہم کر رہے ہیں، ہم تو عدالتوں میں ہی لڑ رہے ہیں نا۔ دیکھیے جو میں آپ سے بات کر رہا تھا
کہ اپوزیشن جو ہے وہ اتنی رسپانسبل ہے کہ جو تمام پارلیمنٹری پارٹیز کے لیڈرز کی میٹنگ ہوئی گلگت بلتستان پہ، آپ نے 5 دن کہیں اخبارات میں میڈیا پہ اس کی بھنک سنی؟ جب سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے لیڈرز کو بلایا اور انہیں کہا کہ ایک سیکیورٹی ریلیٹڈ میٹنگ ہے اور اس میں انہوں نے جی بی کے حوالے سے بات کی، تو اتنے لوگ تھے وہاں پر، کسی نے جا کے باہر زبان نہیں کھولی، کسی نے جا کے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا کہ ہم کسی بڑے سے مل کر آ رہے ہیں، کسی سیکیورٹی چیف سے مل کر آ رہے ہیں۔ سب نے اپنی قومی ذمہ داری کے فرض کو نبھایا۔ کس نے لیک کیا اس میٹنگ کو؟ حکومت کے وزراء نے، اور اس کو پھر اپنے اپنے اینگل سے مطلب پہنائے۔ اور میں آپ کو ابھی بھی بتاتا ہوں کہ یہ اپوزیشن کی بڑی ذمہ داری ہے۔ اس میٹنگ کی بہت ساری ایسی کنورسیشن ہے کہ جو اگر ہم آج پبلک میں کریں تو اس سے بہت زیادہ بد اعتمادیاں پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن آپ نے اپوزیشن کے کسی لیڈر سے کوئی غیر ضروری اس میٹنگ کی بات نہیں سنی ہوگی، لیکن حکومت کے وزراء نے اپنے مطلب اور مقاصد کے لیے اس میٹنگ کو جس طرح استعمال کیا ہے اور اس میں مرچیں لگائی ہیں، کوئی کسر انہوں نے نہیں چھوڑی تھی کہ ہم بھی ان کے جواب میں باتیں کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اس لیے کہ یہ ملک ہمارا بھی ہے، یہ ادارے ہمارے بھی ہیں۔ ہماری جنگ قومی اداروں سے نہیں ہے، ہم تو ان قومی اداروں کو بچانا چاہتے ہیں، ہم ان کے وقار کو بچانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے دنیا کے ہر ملک میں یہ ادارے جو ہیں یہ سیاست کی پرچھائی سے، سیاست کے تنازعوں سے بہت کوسوں دور ہوتی ہیں اور اسی سے انہیں طاقت ملتی ہے۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے اپوزیشن جو ہے وہ اس وقت ایک ایسی سطح کے اوپر ہے جہاں پہ بظاہر دکھائی دے رہا ہے کہ شاید یہ سمجھا جا رہا ہے کہ خاص طور پہ مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ میاں صاحب کیا الطاف حسین بننے جا رہے ہیں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادتی ہے کہ میاں صاحب کو الطاف حسین کے ساتھ جوڑا جائے۔ نواز شریف صاحب پاکستان کے 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم رہے ہیں، انہوں نے پاکستان کو دنیا بھر کے دباؤ کا سامنا کر کے ایٹمی طاقت بنایا اور ہر دباؤ کا کامیابی سے سامنا کیا۔ انہوں نے پاکستان کو سی پیک جیسے منصوبے کے راستے پہ ڈالا، انہوں نے پاکستان میں دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہماری مسلح افواج کو جتنی سپورٹ دی اس کی شاید مثال نہیں ملتی اور کہا نہیں جاتا۔ انہوں نے مسلح افواج کے سپاہیوں کے لیے اور ان کے جوانوں کی تنخواہوں میں جتنا اضافہ کیا کسی حکومت نے آج تک نہیں کیا، جتنا ماڈرنائزیشن کے لیے وسائل فراہم کیے کسی اور حکومت نے فراہم نہیں کیے، تو انہیں الطاف حسین سے جوڑنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت غیر مناسب۔ واپس آتے ہیں شروع میں جو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ 5 چیف تو انہوں نے خود لگائے، اگر اس کے اندر ٹکراؤ آئے، ٹکراؤ نہیں ہے۔ دیکھیے یہ بات تو ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی کہ پاکستان کا بدقسمتی سے 72 سال سے بزنس ماڈل نہیں بن سکا۔ کس نے بنانا ہے؟ اور یہ تبھی بنے گا جب سب ادارے اپنے آئینی حدود کے اندر رہیں گے۔ میں آپ کو بائیولوجی کی ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھیے آج کل بہت چرچا ہے نا ہائیبریڈ وار ہوتی ہے باہر سے، کہ باہر سے آپ پہ کوئی حملہ کرتا ہے، اور ہائیبریڈ وار فوج کے اگینسٹ ہی نہیں ہوتی، ہائیبریڈ وار میں پوری قوم پوری ملک نشانہ ہوتا ہے، اس کی سیاست، اس کی معیشت، اس کی معاشرت، اس کی سائیکلوجیکل میک اپ، ہر طریقہ سے آپ اسے شیٹر کرتے ہیں، انٹرنلی امپلوڈ کرتے ہیں، اور کوئی گولی چلائے بغیر آپ اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ تو باہر بیرونی حملہ ہے۔ ایک ہوتا ہے اندرونی حملہ۔ دیکھیے جو ہمارا جسم ہے نا، بائیولوجی یہ بتاتی ہے کہ انسان کے اندر سیلز ہیں اور وہ سیلز مختلف تناسب میں مختلف آرگنز کو بناتے ہیں۔ میرا دل ہے، پھیپھڑے ہیں، جگر ہے، اسی طرح دوسرے آرگنز ہیں، یہ سب ایک تناسب میں سیلز کا مجموعہ ہے۔ کسی ایک آرگن کے سیلز جب بے قابو ہو کے انکنٹرولبل گروتھ پہ آ جاتے ہیں نا، وہ پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ آرگن پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ دیگر تمام آرگنز کو کھا جاتا ہے اور انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ریاست کے اندر جو ادارے ہیں ان کے حدود ہیں، اور جب بھی کوئی ادارہ اس انکنٹرولبل گروتھ کے موڈ میں آ جائے گا تو وہ دیگر اداروں کو کھانا شروع ہو جائے گا، پارلیمنٹ پہ حاوی ہو جائے گا، عدلیہ پہ حاوی ہو جائے گا، معیشت پہ حاوی ہونا شروع ہو جائے گا، اور جیسے وہ ایک آکاش بیل ہوتی ہے نا، اس کی پکڑ میں آگے جو آیا وہ سوکھتا جاتا ہے اور وہ ملک ڈٹا۔ لہٰذا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک مکالمے کی ضرورت ہے؟ جی، لہٰذا میں سمجھتا ہوں
کہ کوئی اور حل نہیں ہے کہ ہم سب کو 72 سال کے نچوڑ میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں آئین پاکستان کی روشنی میں ایک ضابطہ اخلاق بنانے کی ضرورت ہے کہ یہ ملک کیسے چلے گا. اس آئین کی روشنی میں ہر کسی کے کیا باؤنڈریز ہیں, کیا ڈوز ہیں, کیا ڈو ناٹس ہیں, اور ہم کس طرح ایک ہارمونیس لنک پیدا کریں جس میں تمام آرگنز ایک دوسرے کو سپورٹ کریں, ایک دوسرے کو کاٹیں نا. نہیں, اس میں احسن اقبال صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتے ہیں. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ریموٹ کنٹرول پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ کی بالادستی کس جمہوری حکومت نے منوانے کی کوشش کی ہے؟ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کتنا آتے تھے. دیکھیں, پارلیمنٹ کو تقویت تو طاقت کہاں سے ملتی ہے؟ لیڈر آف دا ہاؤس جب موجود ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پارلیمنٹ ہے جو اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھ رہی ہے. جب پارلیمنٹ فیل ہو جاتی ہے چیک اینڈ بیلنس میں تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. وہ بات یہ وزیر اعظم کی اگر آپ حاضری کی بات کریں تو پاکستان کی تاریخ میں پارلیمنٹ میں جتنی حاضری یوسف رضا گیلانی صاحب نے دی شاید کوئی وزیر اعظم نہیں دے سکتا. کیا انجام ہوا اور انہوں نے کیا تقریر کی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے. دیکھیے, بات یہ ہے کہ آج اگر ہم کھلے دل کے ساتھ اپنے گریبان میں نہیں جھانکیں گے اور اس ملک کو ایک نیا ریسیٹ نہیں دیں گے, ہم ایک دلدل کی طرف جا رہے ہیں. یہ بات بہت دکھ کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں, اپنے 30 سال کے تجربے سے کہہ رہا ہوں. بدقسمتی سے ہم نے کنونشن لیگ بنائی, ناکام ہوئی نا. ایوب خان نے کتنے سیاستدانوں کو فارغ کیا, بالآخر ایوب خان گئے, وہ سارے سیاستدان واپس آئے. ضیاء الحق صاحب نے پیپلز پارٹی کا کتنا پیچھا کیا, کتنے کوڑے لگے, کیا کیا ٹکٹکیاں بنی. ان کے جانے کے بعد اسی ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی پرائم منسٹر 2 دفعہ بنی, آج بھی پیپلز پارٹی موجود ہے. جنرل مشرف نے پی ایم ایل این کا کتنا پیچھا کیا, جلا وطن کر دیا, کسی کو نہیں چھوڑا, نیب کے ذریعے اندر کیا, کیا کچھ نہیں کیا. مشرف صاحب دبئی بیٹھے ہیں, پی ایم ایل این یا 5 سال حکومت دوبارہ کر گئی اور پھر دھاندلی کے ساتھ نکالی گئی, ورنہ آج پھر وہ حکومت میں ہوتی. دیکھیے, یہ پاکستان میں ہمیں اگر سبق نہیں آیا کہ آپ سیاسی حقیقتوں کو ڈنڈے کے ساتھ, جبر کے ساتھ اور انتظامی ہتھ کنڈوں سے ختم نہیں کر سکتے. ناظرین, مسلم لیگ نواز کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال سے ہماری گفتگو جاری ہے. ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے, ملتے ہیں اس وقت کے بعد. ویلکم بیک. اچھا, اب اس میں ذرا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آپ کا سرکولر ہے یہ نواز شریف کا بیانیہ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست کے ساتھ ٹکراؤ کی اس پالیسی کو آپ کے لوگ قبول کریں گے؟ ریاست کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. ہم تو قومی اداروں کو کسی تنازع سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں. دیکھیے, جیسے کہ ہمیں ایک تجربہ ابھی ہوا کہ ایک جو نجی ملاقات تھی زبیر صاحب کی, اس کے اوپر اتنا بڑا ایک دینا پڑا انہیں, اور اس کو انہوں نے ایک انداز پیرائے میں بیان کیا. آج بھی دیکھیے, اتنے سیکیورٹی کے معاملات ہیں جن کے اوپر ورکنگ لیول کے اوپر اپوزیشن کے ساتھ تعاون حاصل کیا جاتا ہے, اور اپوزیشن نے لیجسلیشن کے اندر کام کیا. کوئی سیاست نہیں تھی اس کے اندر, جو خالصتاً ملک کے مفاد میں تھے. لیکن ہم نے کبھی کسی چیز کا پرچار نہیں کیا کہ یہ ہم نے حکومت کے سر پہ احسان کیا ہے یا کسی قومی ادارے کے سر پہ احسان کیا ہے. لیکن اگر ہماری کسی چیز کو جو کہ غیر سیاسی اس لحاظ سے تھی کہ وہ ایک نجی ملاقات تھی, اس کو اس طرح بنایا گیا, پھر اگر یہ سلسلہ چلتا رہے گا کیا ہوگا کہ پھر ہم بھی ادھر سے جواب دیں گے, جی وہ یہ انہوں نے یہ کہا تھا, ہم نے یہ کہا تھا, انہوں نے یہ کہا تھا, ہم نے یہ کہا تھا. یہ تو پھر ایک بدگمانی پیدا ہوگی نا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ پھر اس چیز کا دروازہ بند کر دیں کہ جس سے قومی اداروں اور سیاسی جماعتوں کے درمیان کسی قسم کی بدگمانی پیدا ہو, مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو. اور اگر کوئی بات چیت ہونی ہے, اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے کہ جہاں کہیں ملک کے لیے ضروری ہے
آئینی ذمہ داری ہے یا سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے، ہم ضرور ملیں گے، لیکن پھر پارٹی لیڈرشپ کی اجازت سے ملیں گے۔ اب چلتے ہیں، آپ کا جو آج پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا اجلاس تھا، آپ نے کچھ فیصلے کیے ہیں۔ ایک فیصلہ 11 اکتوبر کو کوئٹہ سے جلسہ عام سے کیا گیا ہے۔ کوئٹہ ویسے تو جاتا کوئی نہیں ہے، نہیں بالکل کوئی نہیں جاتے، کدھر جی کوئی وزیر اعظم نہیں جاتا، کوئی گیا 4 گھنٹے کے لیے گیا واپس آ گیا۔ میں بلوچستان میں بڑا اس کے، میں جب حکومت میں تھا میرے تو ٹپس پہ ہے، ہم نے الحمدللہ وہاں پہ جا کے پشین میں یونیورسٹی کیمپس کھولا، نوشکی میں یونیورسٹی کیمپس کھولا، میں خود گیا افتتاح کرنے، خزدار میں گیا، وڈ میں گیا، گوادر میں گیا، یہ 5 تو میں نے اپنے ہاتھوں سے کیمپس کھولے ہیں وہاں پہ، اور اسی طرح تفتان گئے اور کئی علاقوں میں گئے۔ تو لہٰذا بلوچستان کے ساتھ جلسہ وہاں پہ ایک سینسٹیو جگہ سے آغاز کیا، وہ ہمارا بہت اہم صوبہ ہے۔ ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ 4 صوبوں کے اندر ہم نے جلسے کرنے ہیں، لہٰذا بلوچستان اور کوئٹہ میں چونکہ پھر سردی کا موسم آگے آ جائے گا، تو ہم نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ پہلے اس کا آغاز بلوچستان کوئٹہ سے کیا جائے، اور اس کے بعد پھر باقی جو صوبائی دارالخلافے ہیں ان کے اندر جلسے ہوں گے، چھوٹے شہروں میں ریلیز ہوں گی، اور پھر احتجاج یہ بڑھے گا، اور بالآخر ہم پھر اسلام آباد آئیں گے، اور عمران احمد نیازی صاحب کو جو دھاندلی کے ذریعے ہم پر مسلط کیے گئے ہیں، اور اس وقت آپ کو میں بتاؤں کہ ابھی سڑک پہ چلے جائیں، بازار میں چلے جائیں، ہر بندہ یہ سوال کر رہا ہے کہ جی اس کو کب نکالیں گے، ہم روٹی سے مجبور ہو گئے ہیں، جس دکان پہ کھڑے ہوں کہتا جی گاہ کی کوئی نہیں، کاروبار ختم ہو گیا، کرایہ نہیں ادا کر سک رہے۔ یقین کیجئے، دیکھیے جب آپ کسی ملک کی معیشت تباہ کرتے ہیں نا، تو معیشت ہی تباہ نہیں ہوتی، وہاں کی معاشرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ میں اس طرف آتا ہوں، لیکن اس سے جڑا ہوا ایک سوال ہے، اس سے چونکہ جڑا ہوا ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ شریف خاندان اور زرداری خاندان کے جو معاملات ہیں اور عوام کی جو مشکلات ہیں، یہ 2 مختلف متضاد بیانی ہیں۔ آپ ان دونوں کو کیسے الگ کریں گے اور عوام کو کیسے باور کرائیں گے کہ آپ ان کے لیے بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اب تو پاکستان کا ہر بندہ یہ سمجھ گیا ہے کہ جن کو یہ کہتے تھے کہ یہ چور ہیں یا کرپٹ ہیں، ہمارے دور میں چینی 5 سال 52-55 روپے کلو رہی، یہ جب سے حاجی صاحب آئے ہیں پہلے 75 روپے ہوئی، پھر 90 روپے ہوئی، اب 115-100 روپے سے اوپر کلو چینی چلی گئی۔ پاکستان کی تاریخ میں 72 سالوں میں آٹے کی قیمت 34-35 روپے کلو تھی۔ 72 سالوں میں آٹا جو ہے 34-35 روپے کلو ہوا، ان کے 2 سالوں میں وہ 75-80 روپے کلو چلا گیا۔ آپ مجھے بتائیے غریب آدمی زندہ کیسے رہے گا؟ نہ اس کو چینی ملتی ہے اس کی استطاعت میں، نہ گھی لے سکتا ہے، نہ آٹا لے سکتا ہے، نہ سبزی اور گوشت لے سکتا ہے، نہ بجلی اور گیس کا بل ادا کر سکتا ہے۔ جو اس کی تنخواہ ہے وہ وہی ہے جو 2 سال پہلے تھی، تنخواہوں میں بھی اضافہ نہیں ہوا، لیکن اس کے اخراجات 400 سے 500 گنا بڑھ گئے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، ہم تو انارکی میں داخل ہو گئے ہیں۔ اگر یہ عمران صاحب کہتے ہیں 10 ارب ڈالر منی لانڈرنگ ہوتی ہے پاکستان میں، ہوتی تھی، ٹھیک ہے جی، 10 ارب ڈالر، انہیں پتہ بھی نہیں کتنے ہوتے ہیں، اگر چلیں مان لیا جائے کہ 10 ارب ڈالر منی لانڈرنگ ہوتی تھی، تو ندیم صاحب 2 سالوں سے تو بند ہو گئی ہے نا حاجی صاحب کی جب سے حکومت آئی ہے، تو وہ 20 ارب ڈالر کہاں گیا؟ یہ کہتے تھے کہ 3000 ارب جو ہے وہ پروکیورمنٹ کے اندر کھایا جاتا ہے ہر سال، جو سرکاری پرچیزز ہوتی ہیں، ان کو اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ بجٹ کتنا ہوتا ہے ٹوٹل۔ چلیں 3000 ارب ان کی فگر ہم لے لیں کہ 3000 ارب ہر سال سرکاری بجٹ میں کرپشن ہوتی تھی، تو 2 سالوں میں 6000 ارب روپیہ تو بچا ہوگا نا، کیونکہ حاجی صاحب کی حکومت ہے۔ وہ 6000 ارب روپیہ کس کی جیب میں گیا؟ یہ وہ کہانیاں ہیں جو اس شخص نے لوگوں کو سنا کے اپنی سیاست چمکائی ہے، اور اب وہ جھوٹ اس کے سامنے آ رہا ہے۔ اچھا، بلوچستان میں آپ کا بڑا جلسہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب، سندھ، کیا رسپانس آپ دیکھتے ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ نکلیں گے؟ جی جی، آپ کی تحریک چلے گی؟ بہت اس وقت تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم کہیں ریلوے اسٹیشن پہ، ایئرپورٹ پہ، بازار میں، ہوٹل میں، کسی پبلک جگہ چلے جائیں، لوگ آ کے ہمیں گھیر لیتے ہیں کہ خدا کے لیے کچھ کریں، اس سے جان چھڑائیں، ہم مر گئے ہیں، ہم روٹی نہیں کھا سکتے۔ لوگ دعائیاں دے رہے ہیں۔ آپ مزدوروں کو دیکھیے،
آپ کسانوں کو دیکھیے، آپ تاجروں کو دیکھیے، آپ صنعت کاروں کو دیکھیے، آپ ٹیچرز کو دیکھیے، تنخواہ دار پیشے کو دیکھیے، خاتون خانہ سے پوچھ لیں، پینشنر سے پوچھ لیں، نوجوانوں سے پوچھ لیں جو ڈگریاں لے کے نکل رہے ہیں، آگے نوکری کوئی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم تو ڈاؤن سائزنگ کر رہے ہیں، کاروبار ہی نہیں ہے، ہم تو پچھلوں کو نکال رہے ہیں۔ آپ دیکھیے پاکستان کو ہر سال 20 لاکھ نوکری چاہیے ان نوجوانوں کے لیے جو جاب مارکیٹ میں ہر سال آتے ہیں۔ اب 20 لاکھ نوکری کے لیے آپ کو 7 سے 8% جی ڈی پی گروتھ ریٹ چاہیے، آپ چلے گئے نیگیٹو گروتھ پہ۔ اچھا اب ایک اور چیز ہے، یہ فرمائیں کہ اس محاذ آرائی کی کیفیت میں جو عدم استحکام تو آلریڈی ہے، جو مزید برپا ہوگا کس طرف؟ دیکھیے نا، اب یہ کس کا قصور؟ اب پاکستان کو انہوں نے 2 سال میں تباہ کیا، پھر کرونا آ گیا، اب یہ کرونا سے ہم نے نکلتے ہوئے اکانومی کو ریوائیو کرنا تھا۔ کسی ملک کی اکانومی 5.8% سے گر کے -1.4 یا -0.4 جتنا بھی کہہ لیں نیگیٹو گروتھ میں آ جائے، یہ اس کے لیے بہت بڑا ایک دھچکا ہے۔ اس وقت تو اگر ہم حکومت میں ہوتے، ہم تو یہ کوشش کر رہے ہوتے کہ ملک کے اندر ہم یکجہتی کیسے پیدا کریں، ہم سب کو اکٹھا کیسے کریں۔ یہاں پہ آپ لیڈر آف اپوزیشن کو پکڑ کے جیل میں ڈالتے ہیں، سٹاک مارکیٹ 1000 پوائنٹ گر جاتی ہے، آپ کی آنکھیں تب بھی نہیں کھلتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ منی لانڈرنگ کے اتنے یہ ثبوت ہیں، یہ پاپڑ والے سے اتنا گیا، 9.5 ارب روپیہ جو ہے وہ اس کی سمجھ نہیں آ رہی کدھر ہے۔ یہ تو ایک عدالتی جنگ ہے، لڑتے ہاں، یہی تو ہم کہتے ہیں کہ جب ریفرنس دائر کر دیا آپ نے، ٹرائل شروع ہو گیا ہے، تو پھر گرفتار کیوں کیا ہے؟ عدالت کو فیصلہ کرنے دیں، عدالت کے سامنے ثبوت جائے گا، اگر عدالت مجرم قرار دیتی ہے تو انہیں سزا مل جائے گی۔ آپ مجھے یہ بتائیے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عدالت نے ان کی ضمانت منسوخ نہیں کی؟ دیکھیے اس وقت جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم تو یہ کنفیوزڈ ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ جس میں نیب کی پولیٹیکل انجینئرنگ انہوں نے قرار دی، سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی ہمارے سامنے ہے جہاں شاہد خاقان عباسی صاحب کے کیس میں انہوں نے کہا کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کرتا ہے، لوگوں کو گرفتار کرتا ہے۔ اب یہ پنجاب ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا، ہم کس کو صحیح سمجھیں، کیا کریں؟ میرے پاس بڑا مختصر وقت رہ جو ہے وہ بھی ایک کنفیوژن بن گیا۔ میں ایک مختصر وقت رہ گیا، آج جو کابینہ کا اجلاس ہوا ہے، انہوں نے کہا جی حکومت برطانیہ کو خط لکھا جائے گا، یہ ایک مجرم ہے جو وہاں پہ سزا یافتہ ہے، چلا گیا ہے اور علاج کروانے کے لیے گیا ہے، لیکن 45 منٹ یہ خطاب کرتے ہیں۔ اب آپ کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اور سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا بھی اجلاس بلا لیا گیا کل، اس سے بھی نواز شریف صاحب خطاب کرتے ہیں۔ ایک صحت مند آدمی ہے، ہم ان کو بتائیں گے کہ یہ پہلی بات یہ ہے کہ ان کو علاج کے لیے ہم نے تو نہیں بھیجا، حکومت نے بھیجا نا، اور حکومت نے کس لیے بھیجا ہے کہ علاج مکمل کرا کے آئیں، تو ان کی واپسی کا فیصلہ وہاں کے معالجین نے کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کے بیمار ہونے کی نشانی یا علامت یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک ڈرپ لگی ہو اور آپ آئی سی یو کے اندر پڑے ہوں۔ آپ اپنے معمول کے اندر بھی، گھروں کے اندر آپ دیکھ لیجئے، بڑے سنگین مریض ہوتے ہیں، وہ چلتے بھی ہیں، پھرتے بھی ہیں، وہ باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن وہ سنگین کنڈیشن میں ہوتے ہیں۔ ابھی حاصل بزنجو صاحب اتنے کریٹیکل تھے، لیکن اپنی موت سے چند روز پہلے تک وہ اپنی پارٹی کی میٹنگز کی صدارت نہیں، یہاں آئے میرے پاس پروگرام میں، اور ہی واز ویری کریٹیکل۔ تو لہٰذا ایک بیمار آدمی کی یہ نشانی نہیں ہوتی کہ وہ بول سکتا ہے، وہ بات کر سکتا ہے، تو جی وہ صحت مند۔ علاج یہاں پہ بھی تو ہو رہا تھا نا، یہ کیا بات ہے کہ وہاں جا کے اب میرے بھائی تو بہانہ ہے نا، یہ تو ہم نے تو نہیں بھیجا نا، انہوں نے برطانیہ کی حکومت کو خود اطلاع کیا ہے کہ یہ مریض ہیں، ان کی علاج کے لیے ہم ان کو اجازت دے رہے ہیں کہ یہ ملک سے باہر جائیں اور برطانیہ جائیں۔ جب حکومت پاکستان نے علاج کے غرض سے ان کو وہاں بھیجا ہے تو یقیناً ان کی وہاں سے واپسی ان کے ڈاکٹرز کی کیا حکومت پاکستان ان کو لا سکتی ہے؟ میرا نہیں خیال، انہیں بھی پتہ ہے، یہ حکومت کو پتہ ہے کہ حکومت کے پاس کوئی قانونی راستہ نہیں انہیں واپس لانے کا جب تک کہ ان کا معالجین انہیں اجازت نہ دیں۔ یہ صرف پبلسٹی کے لیے، سیاسی ڈرامے شعبدے بازی کے لیے اس قسم کے سٹنٹ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کی توجہ اصل مسئلوں سے ہٹ جائے۔ اصل مسئلہ ہے مہنگائی، اصل مسئلہ ہے گورننس، اصل مسئلہ ہے بے روزگاری، اصل مسئلہ ہے ملک کی معاشی ابتری، اصل مسئلہ ہے ملک کا انتشار، ملک کے اندر جو جمہوریت کی اس وقت صورتحال ہے، میڈیا کی صورتحال ہے،
زراعت کی ہے, انڈسٹری کی ہے, یہ جو ریئل ایشوز ہیں اس میں ناکامی کے نتیجے میں یہ آپ کیا سمجھتے ہیں, آخری توجہ سوال ہے, آپ کے پاس وہ تمام عوامل موجود ہیں جو ایک تحریک کو چلانے, اس کو بنانے اور اس کو آگے لے جانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے جو کسی بھی تحریک کا جو ایندھن ہے وہ پبلک ڈسکنٹینٹ ہوتا ہے, کہ جب عوام کے اندر بہت بے چینی ہو, عوام بہت زیادہ پریشان ہوں, تو یقیناً تحریک کامیاب ہوتی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ اس وقت جو لوگوں کی صورتحال ہے, لوگ تبدیلی چاہتے ہیں, لوگ اس نااہل حکومت سے نجات چاہتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو دوبارہ ترقی کے راستے پہ ڈالا جائے, ملک کو نارمل کیا جائے دوبارہ. ہم اس وقت اب نارمل حالات کے اندر ہیں, اور یہ میں سمجھتا ہوں, میں آپ کے پروگرام کے ذریعے کہنا چاہتا ہوں کہ میرا یہ تجزیہ ہے کہ عمران احمد خان کو پتہ لگ گیا ہے کہ وہ ناکام ہو گئے ہیں, اور یہ جان بوجھ کے حالات کو بگاڑ رہے ہیں, اور یہ ایک اور سازش کر رہے ہیں ہمارے قومی اداروں کے خلاف. یہ نہیں چاہتے کہ اقتدار ان سے نکل کے ان کے مخالفین کے پاس چلا جائے, مسلم لیگ نون کے پاس دوبارہ چلے جائے. یہ سمجھ گئے ان کی بازی ختم ہو گئی ہے, اور یہ اب حالات کو بگاڑ رہے ہیں تاکہ ان کے بعد خدا نہ خواستہ غیر جمہوری اقدام پاکستان میں ہو, اور اقتدار جو ہے وہ ان کے مخالفین کے پاس دوبارہ نہ جا سکے. اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا, یہ ملک کے لیے ایک ڈیزاسٹر ہوگا. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ احسن اقبال صاحب. ناظرین, یہ تھے پاکستان مسلم لیگ نواز کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال. آپ نے ان کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.